اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم اس مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا اکٹھا ہونا، اس مجلس کے لیے کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کلام مجید کی تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے میں بلال بھائی سے درخواست کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ رب العزت بھائی کا کلام پاک تلاوت کرنا، ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا یاسین مدنی بھائی کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت کو فرما کر ہمارے دلوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت پڑھ کر ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جنی میری عمر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے، اور دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دواں جنی میری عمر ہووے، اور دیوالیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے، محفل نو سجا کے تے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے، کیوں باساوی فکر ہووے باساوی اگیرے دی، باساوی اگیرے دی، اونوں ستے خیراں نے، او جدا سائیں مگر ہووے، اونوں ستے خیراں نے، جدا سائیں مگر ہووے،
आकी सोने नू हवाए ली जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। जज़ाकल्लाह फ़िद्दारैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई का ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिदत पेश करना, इल्तिजा करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आजिज़ गुनाहगार बंदे ने अल्लाह के पाक कलाम में से एक आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इसका मफ़हूम सही समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ ये सूरह आले इमरान से है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो खड़े और बैठे और लेटे खुदा का ज़िक्र करते हैं और तफक्कर करते हैं, सोचते हैं, सोच विचार करते हैं आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, और कहते हैं हमारे परवरदिगार तूने अपनी इस मखलूक को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुछ पसंदीदा लोगों का ज़िक्र फरमाया, उनका फ़ेल ज़िक्र फरमाया। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो अपने बरगज़ीदा बंदों के फ़ेल का ज़िक्र फरमाया कि उनके अमल क्या है कि वो खड़े बैठे और लेटे, यानी हर हाल में जिस इंसान या हालत में खड़ा होता है या किसी हाल में बैठा होता है या फिर वो लेटा होता है, तो गर्ज़ ये है कि हर हाल में वो अपने रब का ज़िक्र करते हैं। और फ़कत वो अपने रब का ज़िक्र ही नहीं करते बल्कि वो तफक्कर भी करते हैं ज़मीन और आसमान की पैदाइश के अंदर। हमें ये समझना है कि ये तफक्कर क्या है, और फिर अल्लाह ताला की तख्लीक के अंदर गौर करने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बारी ताला तूने ये चीज़ें अबस पैदा नहीं की, बातिल यानी बेकार की पैदा नहीं की, तू बड़ी शान वाला है, तो हमें अज़ाब कब्र से आग के अज़ाब से हमें पनाह अता फरमा, जहन्नम के अज़ाब से हमें पनाह अता फरमा। उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह हमारे अल्लाह ताला जो नेमतें अता करता है, अल्लाह ने ये जिस्म अता किया, हम इस जिस्म से मुजाहिदा करते हैं अल्लाह की राह में, रुकू और सुजूद करते हैं, नमाज अदा करते हैं, क़याम में खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, फिर इस जिस्म का मुजाहिदा करते हैं, हम हज की सोबतें उठाते हैं, हज के लिए मुश्किलात उठाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तवाफ़ काबा करते हैं, सही करते हैं सफ़ा मरवा की, और तमाम हज के मनासिक को अदा करने के लिए एक मुजाहिदा करते हैं, ये जिस्म का मुजाहिदा है। फिर हम अपने अल्लाह ताला जो हमें माल अता फरमाता है, उस माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। ये भी अपने एक दिल का मुजाहिदा हो गया कि अल्लाह की राह में जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वो अल्लाह की राह में हम खर्च कर देते हैं। मगर उलमा फरमाते हैं ये अक़ल, ये शऊर, ये भी अल्लाह की नेमत है। और इस नेमत का मुजाहिदा क्या है
کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر نہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کے اندر سوچ و بچار کرنا، تفکر کرنا، یہ عقل کا مجاہدہ ہے، یہ آپ کے شعور کا مجاہدہ ہے، جو ایک نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، جس شعور کی بنا پر ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، جسی شعور اور اس عقل کی بنا پر ہمیں مکلف بنایا گیا، ثواب و جزا دی گئی ہمیں، اس کا مجاہدہ، اس نعمت کا مجاہدہ تفکر ہے۔ تو اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ اللہ والے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی عقل کا، شعور کا مجاہدہ بھی کرتے ہیں، وہ تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، یعنی اللہ کی قدرتوں کے اندر وہ تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اور اس سوچ و بچار سے انہیں کیا میسر آتا ہے؟ وہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کے اندر سوچ و بچار کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معرفت حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی معرفت انہیں حاصل ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ یہ شکر کی نعمت اس تفکر کے نتیجے میں بندے کو میسر آتی ہے۔ تو اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ جہاں عبادات میں جسم کے اوپر عبادات کرتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے شعور کا مجاہدہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس شعور کے مجاہدے کی طرف بارہا دعوت دی قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں صرف ہمیں نماز پڑھنے کی اور عبادات کی نہیں، بلکہ عقل کی عبادت، یعنی عقل کے مجاہدے کی طرف بھی دعوت ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر انسان کو یہ یاد دلایا کہ تمہیں سوچ سمجھنا ہے، تمہاری شعور، تمہاری عقل بھی ایک نعمت ہے جس کا تم سے محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدائش اور دن اور رات کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی دن اور رات کے بدل آنے میں، اس زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں عقل والوں کے لیے اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ خدا کو ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میں آپ سے یہ بحث کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی ایسی ہستی کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا مناظرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور آپ نے اسے واقعہ سنایا کہ یہ دجلہ دریا کے ایک کنارے پہ اور ایک کنارے کو غالباً کرخ کہا جاتا ہے اور دوسرے کنارے کا کوئی دوسرا نام تھا۔ تو آپ فرما لیں گے اس کنارے سے ایک بندہ اس کنارے کو آنا چاہتا تھا، تو یکا یک ایک درخت گرا، کوئی پل تھا نہیں، کشتی تھی نہیں، تو ایک درخت گرا، اس درخت میں جیسے ہی گرا اس کی لکڑیاں پھٹیں، وہ تختے بن گئیں، اور وہ تختے آپس میں ایک دم جڑ گئے، اور وہ جڑ کے کشتی بن گئی، اور وہ اس کے اندر سوار ہو گیا، اور وہ کشتی کے اندر کوئی ملا نہیں تھا، وہ چپو چلانے والا، کوئی اس کو کشتی کو چلانے والا کوئی موجود نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود چلی اور اس کنارے پہ پہنچ گئی، اور وہ بندہ ادھر پہنچ گیا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا امام صاحب آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، آپ تو بڑے عقلی دلائل کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی آپ نے بے عقلی بات کی؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت گر کے وہ خود ہی تختوں میں بن جائے، تختے کشتی بن جائیں، کشتی بغیر ملا کے دوسرے کنارے پہ آ جائے، بیچ میں دریا میں پانی بہتا ہے، اس کا بہاؤ دریا کا دوسری طرف ہے، اس بہاؤ کو چیرتی ہوئی کشتی خود بخود آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسی بے عقل باتیں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام فرمانے لگے، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے بندہ خدا پھر تو مجھے یہ خود بتاؤ کہ اگر ایک کشتی از خود نہیں بن سکتی، از خود نہیں چل سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات از خود ہی بن گئی، از خود ہی چلنے والی ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس نے اس کو بنایا، کوئی ہستی ایسی نہیں جس نے اس کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کے حکم کے تابع یہ نظام سارا چل رہا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی۔ وہ شخص مان گیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ تفکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں علماء کرام نے اس کے ضمن میں ایک یہ بات بھی عرض کی کہ جو بہت کٹر قسم کے کفار تھے، قرآن پاک نے ان کے بارے میں خطاب یوں فرمایا کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں. حالانکہ وہ سننے والے تھے، ان کو سنائی بھی دیتا تھا، وہ دیکھنے والے تھے، ان کو دکھائی بھی دیتا تھا، اور وہ زبان رکھتے تھے، بولتے بھی تھے، فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، مگر قرآن پاک نے ان کو اس خطاب سے نوازا. تو علماء کرام فرماتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے جو ان کو عطا کی تھیں، یہ سننے کی، یہ بولنے کی، یہ دیکھنے کی، ان نعمتوں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں چونکہ استعمال نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا یہ نعمتیں ان کے پاس ہے ہی نہیں. اسی کی دلیل قائم کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر، اللہ کے نظام کے اندر تفکر نہیں کرے گا، تو وہ اس بات کا ثبوت پیش کرے گا، وہ اپنے آپ کو خود بے عقل کہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ عقل والیوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر کوئی اس میں تفکر نہیں کرتا تو اس سے ضمناً یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ عقل والا نہیں ہے، یعنی وہ بے عقل ہے جو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی اس کارخانے میں، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں تفکر نہیں کرتا، وہ بے عقل ہے. اس نے اپنے آپ کو بے عقل از خود ثابت کر دیا اللہ کی قدرتوں میں تفکر نہ کر کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک اور جگہ یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے جدا جدا ہونے میں، اور اہل دانش کے لیے، علم والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب آپ دیکھیے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب کی زبانیں ایک ہی ہوتی، ہم سب کی زبانیں ایک ہی ہوتی، ہم ایک ہی زبان بولتے، مگر ایسا نہیں ہے. ہم مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں. کسی علاقے میں انگریزی بولی جاتی ہے، کسی میں فارسی بولی جاتی ہے، کہیں عربی بولی جا رہی ہے، کہیں ترکش بولی جا رہی ہے، کہیں کوئی اسپینش بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے. حالانکہ ہم ابن آدم ہیں، ہمارے اجداد ایک ہی تھے، لیکن ہماری زبانیں مختلف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا تمہارے رنگ بھی جدا جدا ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گندمی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ و سفید ہے، تو ہمارے رنگ بھی مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ اس پہ تفکر کریں کہ ہماری زبانیں بھی جدا جدا ہیں، ہمارے رنگ بھی جدا جدا ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. حالانکہ ہم ایک ہی حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمارے جد امجد ایک ہی تھے، مگر ہم سب مختلف ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو آ کے کہنے لگا کہ توحید کی مجھے کوئی مثال دیجئے، اللہ کی قدرت کی کوئی مجھے مثال دیجئے. تو آپ فرمانے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ابن آدم کا وہ بچہ جو وہاں پیدا ہوتا ہے عرب میں، وہ فصیح و بلیغ عربی بولتا ہے، جو فارس میں پیدا ہوتا ہے وہ فصیح و بلیغ فارسی بولتا ہے. یا یہ زبانوں کا مختلف ہونا، اگرچہ یہ چمڑا زبان کا ایک ہی جیسا ہے، ابن آدم کی زبان ساخت میں ایک ہی جیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے، مگر کوئی دوسری زبان بولتا ہے، کوئی دوسری زبان بولتا ہے. کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ کی قدرت کو تم نہیں دیکھتے؟ کیا یہ نشانی تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رنگ بھی دیے، مختلف زبانیں بھی دیں، اگرچہ اجداد ایک ہی جیسے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت دی اس چیز پر تفکر کرو، اور رب فرماتا ہے یہ دلیل پیش کر کے، یہ نشانی دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نشانی ان کے لیے جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اسی کی نشانیاں ہیں
کہ تمہارے دن اور رات میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ رات اور دن میں ہمارا سونا، ہم سو جاتے ہیں، ایک دن کا کام کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، جسم جواب دینے لگ جاتا ہے، ہمت جواب دینے لگ جاتی ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ اور جب ہم سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر وہی طاقت بحال ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس طاقت بحال کے ساتھ ہم اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ بھی نشانی ہے سننے والوں کے لیے، ہر عام آدمی کے لیے نہیں، علم والوں کے لیے، ہر عام آدمیوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے، ہر عام آدمی کے لیے نہیں، سننے والوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نیند میں کیا ہے، نیند میں رب تعالیٰ ہمیں وہ نیند عطا فرماتا ہے، ہمیں زندہ بھی رکھتا ہے اور موت بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ حواس ہمارے جو دن میں ہم جن کو کام میں لے کر آتے ہیں، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بند کر دیتا ہے، ان پر موت واقعہ ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ ہمارے ارد گرد کوئی بات کرے معلوم نہیں چلتی، ہم کسی کو، ہمارے ارد گرد کوئی آیا ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم کسی سے گفتگو نہیں کرتے، ہم اس موت کی عالم میں، کچھ ہمارے حواس کو اللہ تعالیٰ موت عطا کر دیتا ہے، مگر ہمارا نفس چلتا رہتا ہے، ہمارے سانس چلتا رہتا ہے، یعنی ہم حالت حیات میں بھی ہوتے ہیں مگر ہم پر موت بھی ایک لحظے میں ایک طریقے سے طاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹاتا ہے۔ تو یہ جو ہم بزرگ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نیم موت عطا کرے، جب ہمارے حواس کو نیم موت آ جائے، کچھ زندہ رہیں کچھ موت کا ہم پر طاری ہو جائے، تو اس سے قبل بھی ہم اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر کے اس حالت میں جائیں، یعنی عشاء کی نماز کو ادا کر کے اس حالت میں جائیں، اور پھر جب اس حالت سے حیات کی طرف، مکمل حیات کی طرف لوٹیں، یعنی جب بیدار ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، فجر کی نماز کو ادا کریں۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ہم نیم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو سجدہ کر کے جاتے ہیں، اور جب اس نیم موت سے مکمل حیات کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ رات کو سو جانا، اس میں بھی سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آپ نے آج میڈیکل سائنس نے تو آج یہ پروف کیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے، ہمارے حواس بند ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم کا ریپروڈکشن یعنی ریپیئر میکنزم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ وہ دن میں جو ہم نے اپنی قوتوں کو صرف کیا، ہمارا جسم جو ہے وہ سیلف کریکشن موڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ اندر ہی ریپیئر کرنے لگ جاتا ہے ہمارا سسٹم۔ اسی وجہ سے جب اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر قوت بحال ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ رب کی نعمت نہیں کہ ہم جن قوتوں کو صرف کر بیٹھتے ہیں اپنے دل کی دنیا میں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سلا دیتا ہے اور اس سسٹم کو بحال کر دیتا ہے، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو بحال ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہماری قوتوں کو رب لوٹا دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں جو بار بار قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی قدرت کی طرف توجہ دلوائی کہ میری اس قدرت کا مشاہدہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ تفکر کرو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یعنی اس شعور کی عبادت کی جائے، اس عقل کے ساتھ عبادت کی جائے کہ اللہ کی قدرت میں کے اندر تفکر، سوچ و بچار کی جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو تفکر ہے، اللہ کی قدرت میں سوچنا ہے، یہ انوارات کی کنجی ہے، انوارات کی کنجی ہے یہ تفکر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بصیرت کا منبع ہے، یعنی ہم جو حکمت اور بصیرت آ جاتی ہے نا معاملہ فہمی، اس بصیرت کا یہ منبع ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ علم کا جال ہے، کہ جس قدر ہم قرآن پاک کے اندر اللہ کی قدرتوں کے اندر تفکر کرتے ہیں، ہمارے علوم میں علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم کا جال ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ معرفت کا شکنجہ ہے،
جب ہم تفکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، جس قدر ہم اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اتنے ہی ہم شکر گزار ہونے لگ جاتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اوپر یقین ہونے لگ جاتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معرفت کا شکنجہ ہے، یہ تفکر، اور اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمائی۔ سورہ نحل میں ہی اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم فرمایا کہ تم پہاڑوں پر، درختوں کی اونچائیوں پر، اور وہ جو لوگ چھت بناتے ہیں ان کی چھتریوں کے اوپر اپنے گھروں کو بناؤ، اور صرف گھر نہیں بنانے بلکہ جب وہ گھر بناؤ پھر اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ تم تمام میووں کو، یعنی تمام ثمرات کو جا کر اس میں سے چکھو اور اپنے رب کی سیدھی راہ پر چلو۔ رب نے حکم فرمایا کہ اپنے رب کی سیدھی راہ پر چلو، پھر تمہارے پیٹ میں سے جو نکلے گا وہ لوگوں کے لیے شفا ہوگا۔ اور رب نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ اس مثال کو، شہد کی مکھی کے اس عمل کو ذکر کر کے رب نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کی اطاعت کرنی ہے، رب کی سیدھی راہ پہ چلنا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ صرف یہ سوچ لیا کہ رب نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا، اب میں گھر بیٹھ جاؤں۔ گھر نہیں بیٹھ جانا، بلکہ ثمرات میں سے جا کے ذائقوں کو نکالنا ہے، چکھنا ہے، اور رب کی سیدھی راہ کو چلنا ہے، اس میں کوشش کرنی ہے۔ پھر رب وہ عطا فرمائے گا کہ اس کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے وہ لوگوں کے لیے شفاء للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے شفا بن جائے گا۔ اگر ایک چھوٹی سی مکھی وہ رب کی سیدھی راہ کو چلے، وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرے اور سیدھی سیدھی اللہ کے حکم پر چلتی رہے، اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا نائب فرمایا، خلافت فی الارض عطا فرمائی، اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو کیا جو خود انسان ہے، حضرت انسان، وہ اللہ کی راہ میں چلے، کوشش کرے تو اللہ اسے کوئی نعمت نہیں عطا فرمائے گا؟ ہمارے دلوں میں یہ وہم آتا ہے میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ریسورسز نہیں، میں تو بڑا چھوٹا ہوں، میرے نیکی کر لینے سے کیا ہوگا، میں کسی کو بلا لوں نیکی کی طرف، ایک بندے کو میں نے بلا لیا، 2 بندوں کو بلا لیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ شہد کی مکھی پھولوں کے پاس جا کے تھوڑا تھوڑا رس اکٹھا کرتی ہے، اور کرتے کرتے اس ہائیو میں اتنا شہد جمع ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنی کوشش کرے، اپنے سیدھے راستے پر چلے، قطع نظر اس کے کہ اس کی کوشش چھوٹی ہے یا اس کی کوشش بڑی ہے، اپنی کوشش کو وہ کرتا رہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ایسی نعمت عطا فرما دے گا جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی۔ اپنی کوششوں کو چھوٹا مت سمجھیں، یہ اپنی کوششوں کو چھوٹا سمجھنا یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے جو نیکی کی توفیق حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز قبول ہو گئی اللہ اس کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی قید نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی کوشش کے بدلے میں اگر اس کو قبول کر لے تو بے پناہ عطا فرما دے، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی کوشش مل کر بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنا حصہ ڈال دینا ہے، اپنی کوشش کر دینی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب قدس شریف کو فتح کیا تو اس وقت اس نے جو ممبر رکھا وہاں پر قدس شریف کے اندر، وہ ایک بڑھئی نے بنایا تھا بہت عرصہ پہلے، اور جب وہ ممبر بنا رہا تھا
تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ ممبر کس لیے بناتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قدس شریف کے لیے بناتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس سے کہا قدس شریف میں تو کفار کا قبضہ ہے، تم اس کو کس کے لیے بناتے ہو؟ کون رکھے گا اس کو؟ اس نے کہا میں یہی کر سکتا ہوں، میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، میں اس کے لیے ممبر بنا رہا ہوں، وقت آئے گا جس نے اس کو فتح کیا اس کو وہاں رکھ دے گا۔ اور وہی ہوا، جب قدس شریف کو فتح کیا گیا تو اسی ممبر کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ یعنی ہر بندہ جو وہ کر سکتا ہے وہ اپنی کوشش کر دے، اپنے حصے کو ڈال دے، جب وقت آئے گا وہ ساری چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر ایک بہت بڑا نتیجہ بنا دیں گے۔ اپنی صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ جتنی عقل آپ کو اللہ نے دی ہے اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں جس حد تک آپ تفکر کر سکتے ہیں وہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس بات کو آگے پہنچا دیں۔ لیکن اس تفکر کے حدود اور ضابطے ہیں۔ اللہ کی قدرت میں سوچنا، تفکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں سوچنا نہیں ہے، تفکر نہیں کرنا۔ اور یہ اللہ کی قدرت میں کیسے تفکر کرنا ہے، قرآن پاک کی آیات میں کیسے تفکر کرنا ہے؟ جس طرح ہم سے پہلے والوں نے اس کو کر لیا، اس میں سے جو انہوں نے اخذ کیا اسی کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے اور اس سے آگے قدم بڑھانا ہے۔ یعنی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا، دوبارہ سے پہیہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، پہیہ بن چکا ہے، اب اس سے آگے چلنا ہے۔ اور ہمارے لیے مشعل راہ ہمارے بزرگوں کے تحقیق کیے ہوئے قواعد و ضوابط ہیں۔ کیونکہ اگر آپ تفکر کے اوپر کوئی قید نہ لگائیں، اس کو کوئی ڈسپلن نہ کریں اپنے تفکر کو، تو یہ پھر آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے شیطان جو ہے اس نے بھی تفکر کیا اپنی طور پہ، قرآن پاک اس پر شاہد ہے، کہتا ہے خلقنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اپنی طرف سے اس نے یہ تفکر کر کے سوچ کے یہ دلیل لائی کہ اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کے تفکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و رسوا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا۔ تو اس تفکر کا، سوچ کا بھی کچھ قاعدہ ہے، حدود ہیں، اور وہ حدود کیا ہیں کہ جو ہم سے پہلے اکابر بزرگوں نے جو ہمارے لیے راہ متعین کر دی، اسی راہ کی روشنی میں ہم نے اس کے اندر تفکر کرنا ہے، اسی راہ کی روشنی میں ہمیں یہ سفر تفکر کا سفر طے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنا راستہ کوئی الگ سے نکال لینا ہے، مقلدین رہنا ہے، غیر مقلد نہیں بننا۔ اللہ کے پیارے بندوں نے جو ہمارے لیے راستے متعین کیے ہیں ان کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جو کام دین متین میں انہوں نے کر لیا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم معرفت کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم بھی علم کا جال بچھا کے اس علم کا کچھ حصہ اپنے دامن میں سمیٹ سکیں جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کر لیا۔ یہ تفکر، یہ اللہ کے ولیوں کی ایک شان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں میں ہر جگہ اپنے رب کی نشانیوں کو پاتا ہوں۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں میں ہر جگہ جس طرف دیکھتا ہوں میں اپنے رب کی نشانیوں کو پاتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ ہمیں جو پانی کی نعمت عطا فرمائی، اس پانی کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک کیسے ہم پہنچایا، یہ اگر آپ سوچیں تو اللہ کی قدرت کی آپ سبحان اللہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پانی اگر زیادہ دیر کسی جگہ جمع رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، آپ سمندروں کا پانی دیکھیں، یہ ہمارے لیے اللہ نے پانیوں کو جمع کیا۔ سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے، اس میں نمک کو شامل کر دیا تاکہ یہ نمک کا پانی بدبودار نہ ہو، خراب نہ ہو۔ پھر اس پانی کو ہم، نمک والے پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایویپوریشن کا سسٹم پیدا فرمایا کہ یہ جب دھوپ نکلتی ہے ایٹماسفیرک ٹیمپریچر کی وجہ سے پانی ایویپوریٹ ہو کے بادلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. چونکہ جب یہ پانی ایویپوریٹ کرتا ہے بادلوں میں جاتا ہے تو اس ایویپوریشن پروسیس میں سالٹ ہیوی ہوتا ہے، وہ نیچے رہ جاتا ہے، صرف واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں، پھر یہ بادل بن جاتے ہیں، پھر یہ وہاں سے برسایا جاتا ہے. اور جب یہ اتنی ہائٹ سے آتا ہے تو اس بالکل صاف شفاف پانی زمینوں میں آتا ہے، پھر یہ زمین میں سرایت کرتا ہے، زمین اس کے لیے فلٹر کا کام کرتی ہے اور یہ چشموں کی صورت میں ابلتا ہے جو کہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے، کنٹیمنیشن سے بالکل پاک، اور ان پانیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ نے صرف ایک پانی کے لیے کتنا نظام مہیا کیا ہمارے لیے. اگر اس میں ہی ہم کبھی تفکر کریں تو سبحان اللہ کیے بغیر ہم رہ نہیں سکیں گے کہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے کتنا بڑا میکنزم بنایا، کتنے بڑے بڑے واٹر ریسورسز بنائے، اور ایک میکنزم کے تحت ہم تک یہ پانی پہنچا. تو اس لیے یہ جو تفکر ہے اللہ کی قدرت میں، اللہ کے کلام میں سوچنا، اور یہ تفکر علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے معنی میں، اس کے رموز کے اندر سوچ بچار کرنا، یہ تفکر ہے. تو اللہ کی قدرت میں جب ہم تفکر کرتے ہیں تو شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اللہ کا شکر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دیں. ہم ہر لحظہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود جانتے نہیں، سمجھتے ہیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ تو ملتا ہے پانی. یہ سانس تو ہم لیتے ہیں، سانس لینے کا میکنزم دیکھیے. ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ایلویلائی کہتے ہیں ان کو، چھوٹے چھوٹے غبارے ہیں اس کے اندر. اور یہ غبارے آپ دیکھیں، آپ کبھی غبارہ دیکھیں تو غبارے میں ایسے ہوا نہیں بنتی جب تک کہ اس میں نیگیٹو پریشر نہ آئے. وہ نیگیٹو پریشر جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پھیپھڑوں کے نیچے ایک ڈائفرام ہوتی ہے، وہ جھلی ہے، وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے، پھیپھڑوں کو نیچے کھینچتی ہے، ایک نیگیٹو پریشر جنریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں حاجت ہوتی ہے کہ ہم سانس کو اندر کھینچیں، وہ آسانی سے اندر چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ سانس اندر جاتا ہے ہمارا، وہ سانس پھیپھڑوں کے اندر فل اپ کرتا ہے، وہ سارے ایلویلائز کو فل اپ کر دیتا ہے، پھیپھڑے پھول جاتے ہیں، ان ایلویلائز کے ساتھ خون جا رہا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا دل جس میں گندا خون آتا ہے یہ گندے خون کو پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرتا ہے، پھر وہ پھیپھڑوں سے جب خون واپس ہو کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ صاف خون کو باڈی میں پمپ کرتا ہے. تو پہلا پمپ یہ کرتا ہے تو پھیپھڑوں کے اندر گندے خون کو بھیجتا ہے، اور وہ پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن کی ریپلیس اس میں شامل ہوتی ہے. وہ خون جس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج ہو جاتی ہے، پرمیبل میمبرینز ہوتی ہیں یہ پھیپھڑے کے اندر بیلولائی کی، کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے ایکسچینج ہو جاتی ہے، آکسیجن انٹر ہو جاتی ہے، اور وہ صاف خون دل کے دوسرے حصے میں آتا ہے، وینٹریکل میں آتا ہے، اس میں دوسرے چیمبر میں آتا ہے، اور اس چیمبر سے وہ پمپ ہو کے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے. اتنا بڑا میکنزم، ہم بلینز آف سانس لیتے ہیں، کب سے جب سے پیدا ہوئے اس سے سانس لے رہے ہیں، اور بے تحاشا سانس، بلینز اور خربوں سانس ہم لے چکے ہیں، اور یہ میکنزم اللہ نے جاری کر رکھا ہے ہمارے. انسان اپنے اندر تفکر کرے، اپنے اندر سوچے تو اس کو اللہ کا شکر کرنے کے لیے بے پناہ نعمتیں میسر ہوں گی. کبھی ہم نے سانس لینے پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ یہ جس کو ایس او بی ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں شارٹننگ آف بریتھ، یہ بیماری جس کو ہو جاتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایس او بی ہوتا ہے، شارٹننگ آف بریتھ ہوتی ہے، سانس اکھڑنے لگتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس نعمت کو جانتا ہے کہ یہ سانس لینا، کھل کے لینا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جب سانس رکنے لگتا ہے پتہ چلتا ہے یار یہ تو نعمت تھی. جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور جب یہ زبان لکوے کی وجہ سے، پیرالیسس کی وجہ سے، کچھ کی وجہ سے وہ اس کی زبان رک جاتی ہے، زبان پھول جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا. یہ زبان اگر پھول جائے نا پھر بھی بندہ بول نہیں سکتا. پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ چھوٹی سی نعمت کہ ہم بول کے اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں، اپنی خواہشوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب کسی کے کان
کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قوت سماعت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، سن نہیں پاتا، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ نعمت سننے کی کتنی بڑی ہے، لوگ ارد گرد باتیں کر رہے ہیں، وہ شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اندازے لگا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے متعلق بات کرتے ہیں، کس کے متعلق بات کرتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے یہ قوت سماعت کتنی بڑی چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر ہی فلوئڈ ہے جو ہمیں بیلنس کرتا ہے، ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ ادھر سے ہوتا ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چھوٹی سی چیز انسان کو سیدھا کھڑا کرنے میں مددگار ہے۔ تو اللہ نے نعمتیں ایسی عطا فرمائی، جب تک اس میں تفکر نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی تھی وہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے یہ چیزیں عبث پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی ہیں، بیکار پیدا نہیں کی ہیں، تم عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے جب اللہ کے ولیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہی صفت موجود پاتے ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں یہی صفتیں ہماری طرف ان کے قلوب سے ہمارے قلوب میں منتقل ہوتی ہیں۔ میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایسے ہی اللہ کے ولی ہیں جو اس آیت کریمہ کی مصداق ہیں۔ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے زمین اور آسمان کی تخلیق پر، اللہ کی تخلیق پر وہ تفکر فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی۔ اللہ کا شکر گزار بندے ہیں اور اللہ سے جہنم کی آگ کی پناہ مانگنے والے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا جاتا ہے تو یہی وصف آپ کے اندر موجود ہو جاتا ہے، یہی وصف آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ میرے مرشد کریم کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اللہ اسے یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ بحمدی تعالیٰ میرے مرشد کریم نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس وصف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دل کا ذکر کیا جائے، دل کا ذکر کریں گے دل کی کیفیت بدلے گی، تفکر کا شوق پیدا ہوگا، ذکر کا شوق پیدا ہوگا، اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ حضرت والا نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو اجازت عطا فرمائی کہ لوگوں تک یہ نعمت پہنچا دوں۔ میرے مرشد کریم کی طرف سے جو اجازت آپ نے مجھے عطا فرمائی اس کی برکت سے آپ تمام حاضرین مجلس کو، سننے والوں کو یہ دل کے ذکر کی اجازت، یہ نعمت آپ تک پہنچ گئی۔ کرنا کیسے ہے یہ سمجھ لیجئے، ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام بھی کرتے رہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے، اس طرح پڑھتے پڑھاتے کھاتے پیتے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اپنی توجہ اپنے دل کی طرف۔ دل کا مقام کہاں ہے؟ بائیں طرف، الٹی طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے، تھوڑا پہلو کی طرف دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر ہم نے یہ ذکر کر لیا جس طرح میرے مرشد کریم کی تعلیم ہے، میرے مرشد کریم کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ اجازت پہنچ گئی، اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ یہ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے۔ تصور دل پر، ایک خیال دل پر، جو دل کی طرف توجہ رکھیں، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہی فارغ ہوں مراقبہ کیجیے۔ مراقبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، پوری توجہ فوکس کی اپنے دل پر، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہے۔ جس نے اس عمل کو اختیار کر لیا اللہ رب العزت اس کو یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ہر آنے والا دن اس کا پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہر آنے والے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفکر کرنے والا بڑھ کے بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رب کا شکر گزار بندوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر لحظہ، چاہے اس پہ مشکل آ جائے چاہے اس پہ آسانی ہو،
وہ رب کا ذاکر اور رب کے شکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں 4 نمازیں پڑھ کے نمازی ہوں تو وہ ایسا نہیں ہے۔ نمازی صرف وہ کہلائے گا جس نے 5 وقت نماز ادا کی۔ قضا ہو جائے شرعی عذر کی وجہ سے، قضا پڑھیں چھوڑ نہیں سکتے، 5 نمازیں پوری پڑھنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کثیر کرنے کی اپنے صابرین و شاکرین بندوں میں شامل فرمائے، ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے تاکہ تعلیم ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ اول آخر درود شریف 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ قل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین۔ رب کریم جو ختم شریف پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اس کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و برکت سے رب کریم اس کا جو ثواب خواجگان نقشبندیہ مقصودیہ ارواح مبارکہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان انفاس قدسیہ کی برکت سے ہمارے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما، ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام حضرات مراقبہ کیجئے، آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، تصور دل کی طرف لے جائیں، دل کی دھڑکن کی طرف تصور کرنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا میسر ہو تو اسے چہرے پہ ڈال لیں تاکہ توجہ حاصل ہو سکے۔ توجہ رکھنی ہے دل کے اوپر، دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو اشعار پڑھے جائیں گے یہ صرف نصیحت کے لیے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ اشعار کی وجہ سے ہٹے تو دوبارہ اپنی توجہ کو دل کی طرف لوٹانا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ یاد کر تو اے بشر آخر ہے جانا خاک میں، یہ باغ بنگلے چھوڑ کر ہے گھر بسانا خاک میں۔ اوروں کو تو دیکھتا تھا جاتے ہوئے خاک میں، ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں۔ اپنی توجہ کو دل کی طرف رکھنا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن کی آواز کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت نے چھوڑا نہ خسرو نہ دارا، موت سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے کھیل بگاڑے موت نے۔ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹ دلاں نوں جوڑن والا،
ذکر بڑا انمول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے آخر قبراں وچ سما گئے، بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے آخر قبراں وچ سما گئے، بستر کر گئے گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ وچ قبر دے بڑا نیرا ساتھ نہ دے کوئی ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ، توجہ دل کی طرف رکھیں، تصور رکھیں کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، وہ ملے تو ملے ہم کو غوث الورا، ملے غوث اعظم ملے مصطفیٰ، ان کے ملنے سے ہم کو خدا مل گیا، ایسا پیر کامل یگانہ سلامت رہے تا قیامت رہے، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، روز محشر تلک یا الہی، پیر کا آستانہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہم آمین یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب کریم، یہ جو مجلس سجائے گی اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب کریم اس کی برکتوں سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں شر شیطان، شر جن، شر ان، شر نفس سے پناہ عطا فرما، حاسد کے حسد سے پناہ عطا فرما، برے عملیات کرنے والوں کے عملیات سے پناہ عطا فرما، فتنہ مال، فتنہ دجال، فتنہ بے حیائی سے پناہ عطا فرما۔ یا رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مثمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن کو تو نے صحت عطا فرمائے اس پہ انہیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے وسائل پیدا فرما دے، انہیں حلال طیب نافع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کو تو نے وسیلہ رزق عطا فرمایا ان کو حلال طیب برکت والا نافع رزق عطا فرما دے۔ یا رب کریم، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی رب کریم قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمتوں اور فضل کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی دل جوئی فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔
یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. یا اللہ علم پر ہمیں اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے پیر و مرشد کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کی بارش فرما. یا اللہ ان کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمت اور فضل فرما. یا اللہ حضرت والا کے مریدین کے اوپر نگاہ کرم اور فضل فرما. یا رب کریم ہمیں دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہماری کامل مغفرت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی جو دلوں میں دعائیں رب کریم تو دلوں کے حال سے آگاہ ہے، ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جو طلب کرتے ہیں اگر ان کے مقدر میں نہیں رب کریم اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کریں. یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بدبختی آ کر پکڑ لے. یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پر ہنسیں. یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہم کسی مصیبت کی مشقت کو اٹھائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. اللہم آمین.